अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो एक ख़ातून सियासतदान हैं। पैदाइश उनकी लाहौर की है, लेकिन कराची से उन्होंने BBA की डिग्री हासिल की। 2005 से 2008 के दौरान चेयरपर्सन क्वालिटी एश्योरेंस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दी और 2008 के आम इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर रुकने सूबाई पंजाब असम्बली मुंतखब हुई और आजकल वज़ीर आला पंजाब की मुशीर बराए जेल खाना जात के तौर पर अपने फ़राइज़ बखूबी निभा रही हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समीना खावर हयात साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? थैंक यू फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। आपका शुक्रिया, क्योंकि ये आज हमने आके देखा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जी, मसरूफियत अब ज़्यादा होगी फ़ायज़ा, जब से प्रिजन्स डिपार्टमेंट मिला है तब से ज़्यादा मसरूफियत हो गई। हाँ डेफिनेटली। और अच्छा जी, एक बात भी मैं ऑनर कहना चाहूँगी, मसरूफियत बेतहाशा हो गई है, फ़ोन कॉल्स नहीं रुक रही हैं, लोगों का आना नहीं रुक रहा और माशाल्लाह काम करवाई जा रही हैं आप लोग। बिल्कुल, ये तो है। देखें फ़ायज़ा, हमें एक मनसब अल्लाह ताला की तरफ से मिला है और मेरी लीडरशिप ने मुझे ये ओहदा दिया है, तो लोगों की खिदमत करने के लिए, काम करने के लिए मुझे चूज़ किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भला मुझसे हो सकता है ज़रूर हो लोगों। माशाल्लाह। वैसे लीडरशिप ने आप ही को क्यों चूज़ किया, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस किस्म का है, तो पहले हम आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। आप ये बताएं, पैदाइश लाहौर की है, तो बचपन आपका लाहौर में गुजरा, कहाँ गुजरा, क्योंकि आपने तालीम तो कराची से हासिल की? जी, लाहौर में भी रही हूँ, कराची में भी रही हूँ। जहाँ अब्बू की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी वहाँ पे ऑब्वियसली अम्मी और फैमिली हम लोगों को जाना पड़ता था। सही। तो दोनों जगह पे, लाहौर में भी पढ़ाई हुई है, अलीगढ़ स्कूल की मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। और कराची में भी पढ़ाई हुई है। जब यूनिवर्सिटी लेवल था तब अब्बू की ट्रांसफ़र हुई कराची में, तो फिर वहाँ मैं चली गई। हाँ, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, एक बहन है और एक भाई है। सबसे ज्यादा काबिल बच्चा सबसे ज्यादा फैमिली में काबिलियत मुझे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं आई हूँ। हाँ, और पॉलिटिक्स में आके फिर सबका नाम रोशन किया खानदान का, माशाल्लाह। अच्छा, तो बचपन में किस किस्म की बच्ची थी? पढ़ाकू बच्ची थी, शरारती बच्ची थी, क्या करती क्या थी? अभी तो आप बहुत शरारतें करती हैं। बहुत फ़ायदा, मैं बचपन से ही शरारती हूँ और शरारते तो वो पंजाबी में कहते कुट कुट के परियां हुई हैं। अच्छा। और पढ़ाकू भी थी, गोल्ड मेडल भी मुझे मिला हुआ है मेरे स्कूल की तरफ से। तो पढ़ाकू भी हूँ और थी भी, शरारती भी थी और हूँ भी। माशाल्लाह, जो चीज़ें बचपन से लेके अभी तक उसको साथ साथ चला रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं फ़ायज़ा कि तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है ना, ये मर क्यों नहीं रहा है? तो मैंने कहा जी अल्लाह ना करे कि कभी वो मरे, वो जिंदा रहे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझसे ऑपोजिट हैं। वो बहुत कूल, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत धीमे मिजाज के हैं। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उनसे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायज़ा कि इतना पुराना साथ है, 25-26 साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। 2 बच्चों की तो शादी भी हो गई है माशाल्लाह, बेटी की भी हो गई, बेटे की भी हो गई, बल्कि अब तो मैं नानी अम्मा भी हूँ। अरे लगती नहीं है बिल्कुल भी नानी अम्मा, ये कहना चाहिए। तो माशाल्लाह, बच्चे कितने? दो बच्चे हैं या बच्चे ज़्यादा? जी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो एक बेटा और बेटी की शादी होगी है। जो सबसे छोटा है वो अभी मेरे साथ साथ है, वो मामाज बेबी नहीं जिसको कहते हैं, वो है, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। अच्छा, तो शादी की आपने बात की ना कि बिल्कुल आप डिफरेंट है अपने हस्बैंड से, ठीक है, और आपके हस्बैंड आपसे डिफरेंट है, लेकिन ये भी माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है कि इतने अच्छे तरीके से निभ जाए बंदे की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फ़ायज़ा, कि जब आपके इतने क्लैशेस हो, बिल्कुल ऑपोजिट हमारे मिजाज है, लेकिन क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, वो गुजारा करते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त कर गए हैं। वो कहते हैं, वो अक्सर बच्चों को कहते हैं कि मेरा हौसला है थोड़ी मां नाल मैं गुजारा कीता है। इसका मतलब है कि हमें ये मानना चाहिए कि मर्दों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा है। पेशेंस लेवल तो ख़वातीन में तो आजकल रहा ही नहीं है ना। नहीं है भाई, ये बात नहीं है। लेकिन मेरी मिजाज जो है वो हंसना, खेलना, गप्पें, बातें मर्दों में हर एक में नहीं होता, तो वो बहुत डिफरेंट है। बल्कि चौधरी साहब के बड़े फेवरेट हैं वो खावर साहब के, भाई अच्छा। ये बहुत धीमा और हमारी जो वर्कर है, मैं तो हमेशा अपने आप बच्चा उनके लिए तो बिल्कुल, वो कहते हैं कि समीना और खावर की जोड़ी जो है ना, वो राहुल और सिमरन की जोड़ी है। ओए ओए, क्या कमेंट है जी, जबरदस्त। ये मैं शरारतें करती हूँ। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, टोटल अरेंज मैरिज। अच्छा, अम्मा अब्बा की पसंद से? जी, अब्बू की पसंद ज़्यादा थी, क्योंकि हाफिज़े कुरान हैं खावर साहब, और जो खावर साहब के वालिद हैं वो मेरे अब्बू के दोस्त होते थे। अच्छा अच्छा। तो वो इसलिए, और जो खावर साहब के वालिद हैं वो
पॉलिटिशियन भी थे, वो मेंबर पार्लियामेंट रह जी चुके। बिल्कुल, आपको ये चीज उधर से ही आई उधर सियासत से ही, में, जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह फिर अब्बू से बड़ी दोस्ती थी, तो उनके खावर साहब के अब्बू ने मेरे अब्बू से इजहार किया कि हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल। ओए होए, फिल्मी सिचुएशन, फिल्मी, बिल्कुल फिल्मी सीन और हुआ क्योंकि हुआ हम है। बचपन से बच्ची को देखते आ रहे हैं, बड़ी प्यारी है, हमें बहुत पसंद है इसको, हमने अपने घर की बहू अच्छा फायदा, बचपन में मैं वैसे इतनी प्यारी नहीं थी, ये एज के साथ मैं प्यारी हुई हूँ। ना करे, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ख्याल है जो प्यारा हो तो वो बचपन से प्यारा हो। बस वो बचपन में मोटी बहुत थी, सांवला रंग था बहुत। अब वो शादी के बाद मेरे हस्बैंड कहते मैं तेनू दूध मक्खन दही खुआ खुआ के मोटा ताज़ा फ्रेश कर दिया है। अच्छा जबरदस्त, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि फिर आपको क्रेडिट देना चाहिए कि आप ये बात ऑनर बता रही हैं, वरना लोग तो शायद ये बताते हम तुझे बचपन से बड़े प्यारे थे, बचपन से और बड़े। मेरे में एक ये भी खूबी है कि मैं जिंदगी में बहुत ज़्यादा सच बोलती हूँ, और जितने झूठ बोले हुए वो मुझे याद हैं। मतलब इतना कम मिकदार में मैंने झूठ बोला है, तो मैं सच बोलती हूँ, सांच को कोई आँच ही नहीं होती। मेरी वालदा मुझे समझाती थी कि सच बोल दो तो तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से भी बचत हो जाएगी और दुनिया में भी आसानियाँ हो जाएंगी। तो मैंने बहुत कम बोले हैं झूठ, ये नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आपने कहा ना आप फिंगर टिप पे गिनवा सकती हैं। मैं गिनवा सकती हूँ मैंने किस किस मौके पे क्या क्या झूठ बोले। बोले थोड़े से बता दें। हस्बैंड के साथ ज्यादा बोले। वो झूठ मतलब खावर साहब के साथ किस किस्म के होते हैं? मतलब कि अगर आप शॉपिंग पे या सैलून में है तो झूठ बोल दिया फलां जगह पे, मैं तो अम्मी के पास हूँ, जरा लेट हो गई हूँ तो वो बता दिया जी। और अक्सर ये होता है जी मैं तो घर की गली में हूँ और अभी मैं लिबर्टी चौक पे होती हूँ, काफी लेट ट्रैफिक में फंसी होती हूँ। नहीं ये तो फिर झूठ ना हुआ। बस इस तरह के छोटे छोटे, या वो पॉकेट मनी जल्दी खत्म हो गई तो पैसे कहाँ खर्च हुए तो वो झूठ बता देना, हालांकि माँ ने बच्चों को भी दे दे तो कवर कर बिल्कुल कवर। और मैं तो बच्चों को इतना कवर करती हूँ, जो सबसे छोटा है ना फाइजा, वो बहुत लाडला बच्चा है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो वालिद साहब जो है ना उसके, वो खावर साहब ना बड़े हिसाबी किताबी हैं कि भाई बड़े भी चाहिए, वो कहते हैं ना खिलाओ सोने का निवाला देखो, और देखो शेर की आंख से। तो वो ज्यादा खर्चीला है तो मैं उसको कवर कर देती हूँ, उसमें भी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो इस तरह के झूठ बोले हुए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी सच्ची खरी औरत हूँ और अच्छी औरत हूँ माशाल्लाह। और नहीं वो तो नजर भी आ रहा है। और फिर इन झूठों की जो है ना आपको माफी है, नहीं बोलती इसलिए मैं कह रही अच्छी है मेरे में। माफी है जी, ये पता चल गया है। जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये बताएं कि क्योंकि आप लोगों के मतलब ताल्लुकात थे फैमिली टर्म्स, अब्बा की साइड से उनके दोस्त, तो आप इनको देखा था खावर साहब को पहले से? शादी से कुछ अरसा पहले देखा है, क्योंकि इस तरह की नहीं थी उनकी दोस्ती। वो क्योंकि मेरे वालिद साहब इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अच्छा। तो जो मेरे ससुर थे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही थी। तो वैसे तो वो लोग आपस में राब्ते में थे, लेकिन जब रिश्ते की बात चली फिर देखना शुरू हुआ और उसके फौरन बाद ही शादी हो गई। तो आपको पसंद आ गई? जी, जो अम्मी अब्बू की पसंद है वही मेरी पसंद थी, और अभी तो मुझे बहुत ही पसंद है। आप तो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। शादी के बाद मुझे ज्यादा पसंद आए हैं। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? तो कभी इस वजह से आपकी सास से आपकी लड़ाई वड़ाई हुई? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। मेरी सास जैसी तो मेरी वालदा भी नहीं थी, इतनी अच्छी मेरी सास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। बहुत ही, दोनों अम्मी भी मेरी फौत हो गई हैं, सास भी, लेकिन मेरी सास ने जो मेरी ट्रेनिंग, जो मेरी तरबियत, जो मेरी ग्रूमिंग की है, वो शायद मेरी अम्मी के पास इतना टाइम नहीं था, वो फौत हो गई थी। सास मेरे साथ बहुत अरसा रही हैं। और मैं मज़े की बात बताऊं फाइजा, मैं स्टिल आई एम लिविंग इन अ बिग जॉइंट फैमिली। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में अभी तक रह रही हूँ जब से मेरी शादी हुई है। तो और मेरी देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, बच्चे, फुप्पी सास, मामी सास, ये हम सारे वैल्यूज नॉर्म्स को मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। अच्छा, तो अगर मैं आपसे आज ये सवाल करूँ, क्योंकि आजकल का तो ये चल रहा है कि लड़कियों की शादियाँ होती है तो वो फौरन सोचती हैं, पहले तो प्रेफरेंस ये होती है ना कि भाई इसी तरह का कोई लड़का हो जो अलग ही लेके रहे, नहीं तो फिर शादी के कुछ ही टाइम के बाद लेके सेपरेट रहना शुरू। तो आप क्या समझती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी ज्यादा सही है, इसी में लड़कियों को रहना चाहिए या अकेले रहना? फायजा, जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि 99% मुझे उसमें फ़ायदा हुआ है। 1% जब बच्चे छोटे थे तो आपस में लड़ाइयाँ होती थी बच्चों की, तो हम माएँ जो थी ना, हम थोड़ी पंजाबी में कहते खै पैंदियाँ सा। मगर अब जब से बच्चे जवान हुए 100% मैं इतनी खुश हूँ। इतनी मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मैंने अपनी बेटी को भी वही तरबियत दी है। जब मैंने उसकी शादी की तो वो जॉइंट फैमिली की बच्ची गई हुई है,
تو وہ اپنی ساس اور سسر سے مجھے اتنی تعریفیں اس کی آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی بچی جوائنٹ فیملی میں پلی ہوئی ہے، اس نے ہمارا دل جیت لیا ہے، اور ہمارا گھر بھی بنا دیا. گھر ان کا گھر بنتا ہی جیوں سے ہے نا، گھر والوں سے ہے، تو گھر والے اچھے ہوں گے تو گھر خوش و خرم رہے گا. تو میں نے اپنی بچی کی بھی یہی تربیت کی. اور میری جو بہو آئی ہے وہ چونکہ خاور صاحب کی بہن کی بیٹی ہے، مطلب میری خاور صاحب کی بھانجی ہوئی، میری بھی بھانجی ہے اوبویسلی، تو وہ بھی بہت اچھی بچی ہے، وہ بھی اسی طرح جوائنٹ فیملی میں پلی ہوئی بچی ہے. تو میں خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ میں ساس بھی بہت اچھی ہوں اور میں بہو بھی بہت اچھی تھی. واہ زبردست. کیونکہ آگے سے آپ کی ساس اتنی اچھی تھی تو آپ میری ساس تو مجھ سے، میں کہتی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری بہو بہت خوش ہے مجھ سے، لیکن میری ساس سے میں بہت خوش تھی. وہ بہت اچھی عورت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. اچھا فیشن کا شوق ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. شاپنگ پہ سارے کے سارے پیسے لگا دیتی ہیں، اپنے بھی خاور صاحب کے بھی؟ نہیں، سارے کے سارے تو نہیں. اکثر شاپنگ میں بڑی چلاک ہوں، شاپنگ خاور صاحب کے ساتھ کرتی ہوں تاکہ بل ان کے سامنے جا دینا پڑے، جو لے رہی ہوں بس ان کو دکھا رہی ہوں کہ جی. اور ویسے بھی فائزہ میری آپ جتنی ڈریسنگ اور جولری دیکھیں گی وہ میری ہسبینڈ کی چوائس ہے. وہ اب بلکہ میری جیٹھانی مجھ سے اکثر ناراض ہوتی ہیں کہ سمینہ تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں رہی ہے. تو وہ جب سے میری شادی، میں بہت ینگ تھی جب میری شادی ہوئی ہے، تو وہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے میں ان کی پسند کے کپڑے، ان کی پسند کی جولری، اور وہ لیکن ان کی چوائس بہت اچھی ہے. خاور صاحب کا ٹیسٹ میں یہ کہنے والی تھی بہت اچھا ہے. میں یوز ٹو ہو گئی ان کی پسند کی، تو مجھے جب شاپنگ کرنی ہے میں ان کے ساتھ جاتی ہوں. اور اب یہ ہوا کہ جب میں یہ پالیٹکس میں آئی تب بھی وہ ساتھ ہی رہیں، مگر جو میرا وہ لیول بڑھتا رہا. ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، انٹرو میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 2010 میں مجھے فیڈرل ڈپارٹمنٹ، فیڈرل منسٹری ملی تھی. تو اس کی وجہ کر کے وہ چودھری صاحب کی طرف سے مجھ پہ کام کا ظاہر پریشر تھا. تو اس طرح بس وہ 2010 والا ایک پیٹرن آپ بھول گئی. ہاں سوری جی، بالکل اچھا کیا آپ نے اس کو ایڈ کروا دیا. تو مطلب میں نے تو ویسے ہسبینڈز ایسے دیکھے ہیں کہ وہ تو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بیوی تھوڑی دیر کے لیے جائے اور اگر واپس نہ آئے مال سے نکل کے تو، لیکن آپ نے بتایا جی وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. کوکنگ وغیرہ بھی کر لیتی ہیں؟ بالکل نہیں، مجھے شوق ہی نہیں ہے. اچھا کبھی ہسبینڈ کو ان کی مرضی کا کچھ پکا کے؟ سوری فائزہ، میں آپ کو یاد کرا دوں، پروڈکشن اینڈ انڈسٹریز منسٹری تھی، میر ہزار خان بجرانی وہ پہلے منسٹر تھے. پھر ان کی جگہ جب چودھری پرویز الہی صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر بنے، ہم الائے پارٹنر ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس منسٹری کا چیئر پرسن مجھے بنایا گیا. تو وہ ایکول ٹو دا فیڈرل منسٹر عہدہ دیا تھا چودھری صاحب نے. تو چودھری صاحب کے بہت احسانات ہیں. پارٹی کا اعتماد آپ پہ تو شروع سے، پارٹی کی بہت میرے پہ کرم نوازی ہے اور پارٹی میری بہت اچھی ہے. اچھا سمینہ صاحبہ پھر یہ بتائیں نا کہ مطلب سیاست میں باقاعدہ انٹری ہوئی کیسے، کس نے اپروچ کیا، کیسے ہوا اور آپ کو کیسے لگا؟ کیونکہ سیاست جو ہے ایک طرف تو بہت مشکل کام بھی ہے، اور سوری ٹو سے لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت گندا کام بھی ہو رہا ہے جس قسم کی آج کل سیاست ہو رہی ہے. تو مطلب اتنا مشکل فیلڈ آپ نے اپنے لیے کس طرح سے فائدہ؟ یہ جو سیاست کو گندا کام کہتے ہیں ان کی سوچ ہے. میرے نظر میں تو سیاست خدمت خلق کا نام ہے اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو. بالکل دیکھیں جتنے میں ابھی آپ بیٹھی ہوئی تھی، جتنے کالز آ رہے، لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں لیکن وہ فلاں کے ریفرنس سے آئے ہیں، ہماری پارٹی کے ریفرنس سے آئے ہیں، ہم آپ کی پارٹی کے ورکرز ہیں، ہم فلاں ہیں. یہ میں ہر ایک کا کام کرتی ہوں کیونکہ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، اگر میری ایک کال سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو کتنی دعائیں وہ بندہ دے رہا ہے. اور میں تو روز دعائیں لے کے جاتی ہوں. میں بڑا خوش ہو کے گھر جاتی ہوں کہ آج اتنے لوگ مجھ سے خوش تھے، جتنا میرا سٹاف ہے ان کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بدولت ہے کہ مونس الہی صاحب نے مجھے اتنی کریج ہمارے اندر پیدا کی. وہ ہمارے ینگ لیڈر ہیں ہماری پارٹی کے، تو وہ انہوں نے یوتھ کو پروموٹ کیا. لیکن سمینہ صاحبہ سیاست میں انٹری ہوئی کیسے؟ جی وہ میرے جو سسر تھے وہ چونکہ خود منسٹر لیول تک رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ. وہ 70s کی سیاست سے آتے جا رہے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد پارٹی میں ہمارے مرد کیونکہ بزنس مین ہیں، وہ بزنس کو زیادہ فوکس کرتے. میرے ہسبینڈ ٹرانسپورٹر ہیں اور فلائنگ کوچز اور گیس اسٹیشنز ہیں ان کے، تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا، امی نے کہا ساس نے کہ بیٹا کوئی نہیں آ رہا تو میں اپنی بہو کو کیوں نہ آگے کروں تاکہ میرے ہسبینڈ کی سیٹ کو لے کے چلے.
تو وہ فارچونیٹلی مجھے کنسیڈر کیا چودھری صاحب نے اور مجھے پہلی دفعہ انہوں نے MPA بنا دیا. اور آپ اس کو بڑے اچھے سے نبھا رہی ہیں. اور میں نے ورکنگ کی, پہلے میں UC لیول پہ کام کرتی رہی ہوں, یونین کاؤنسل 97 کو میں چلا. اچھا وہ یہی نہیں نا کہ صرف خاص کوٹے پہ آ میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کے MPA نہیں بن گئی تھی, میں UC لیول پہ کام کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے چودھری صاحب تک بات گئی کہ ایک خاتون جوگر پہن کے راتوں کو بھی گھروں میں میں راشن بھیج رہی ہوں. ان دنوں آٹے کا بحران تھا, ہم آٹے بھیج رہے ہیں, لوگوں کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ایسے انہوں نے مجھے, مونس الہی صاحب نے پک کیا تھا کہ یہ کون بی بی ہے جو اتنا کام کر رہی ہے. اچھا اتنے سال پہلے بھی مونس صاحب؟ جی بالکل. اور مونس صاحب ہی تو یوتھ کو پروموٹ کر رہے تھے, حالانکہ تب وہ خود ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے. ہاں بالکل. تو وہ انہوں نے پروموشن کی ہے ان لوگوں کی جو کام کرنے والے تھے. آپ نے کہا نا کہ آپ کیسے ہائی لائٹ ہوئیں, تو جو کام ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے بندے کو. تو مونس صاحب نے اس کام کو جب دیکھا, اجاگر کیا انہوں نے اور انہینس کر دیا انہوں نے مجھے عہدہ دے کر. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں لوگوں کے, تاکہ میرے لیڈرشپ تک میری اس طرح کی خبریں جائیں رادر دین کہ وہ جو شکایتیں جا رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ فائزہ آپ کی بڑے مزے کی بات بتاؤں, وہ میں ایک دفعہ لیڈرشپ کے ساتھ تھی, دونوں بیٹھے ہوئے تھے, مونس صاحب بھی پرویز صاحب بھی. تو میں نے کہا سر میں بڑی دکھی آئی ہوں شکایت لے کے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی جس کو دیکھو میری شکایتیں آپ کو لگا رہا ہوتا ہے, میری باتیں کر رہا ہوتا ہے, مجھے بڑی خبریں اڑتی ہوئی آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پاگل تم لیڈر بن گئی ہو. پرویز صاحب نے کہا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی شکایتیں لگتی ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں, بدنام نہ ہوگے تو کیا نام نہ ہو. تو وہ کہتے تمہارا نام بن رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے. تو میں ڈرتی تھی, میں نے کہا شاید میرے لیڈر کہیں گے کہ یہ کیا بدزن ہو جائیں, بھائی انسان ہی ہے نا. وہ نہیں ہوئے بدزن, انہیں لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, خواتین بھی ایڈ تھیں, مرد بھی ایڈ تھے, لیکن لیڈرشپ نے کان نہیں دھرا. اچھا جب ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ تھا پچھلے کچھ سالوں کا, جب آپ لوگوں کی پارٹی لائم لائٹ میں نہیں تھی, کافی پیچھے تھی اور آپ لوگ بھی نظر نہیں آتے تھے, اب دوبارہ سے لائم لائٹ میں آئی ہیں, تو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ فائزہ اتنا مشکل دور تھا وہ 2008 میں, ہم 2002 سے 7 تک تو ہم گورنمنٹ میں تھے نا, تو 2008 سے لے کر ابھی کچھ عرصہ ہوئے ہم واپس آئے. اس دوران تک ہم اپوزیشن میں رہے ہیں, ایلائی پارٹنر بن جاتے تھے لیکن کڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور جو مجھے اپوزیشن ملی اس میں لوٹے بنے تھے 2008 میں. خیر چھانگا مانگا سے یہ ریت رواج چلتا آ رہا تھا, مگر ان دنوں میں پھر اسمبلی میں کبھی لوٹے لے کے جا رہی ہوں. ویسے یہ جو آپ لوٹے لے کے گئی تھی اور بڑے آپ نے اس پہ پروگرامز کر دیے تھے, پھر تو یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ تب سے آئیڈیا میں نے نکالا کہ خود کا آئیڈیا تھا, اس لیے فائزہ کہ میں بڑی وفادار عورت ہوں. اگر مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دی ہے تو میں نے ان کے ساتھ ہی وفا نبھانی ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے, ٹکٹ لیتے تھے چودھری پرویز الہی سے, اور جب ان کو اقتدار نہیں ملا, اپوزیشن ملی ہے, تو وہ فلور کراس کر لیتے تھے, لوٹے بن جاتے. ان کو پنجاب اردو میں لوٹا اور ویسے فلور کراسنگ کر لی. تو میں اس سے ذرا مختلف تھی. میں نے کہا بھی اگر میں نے کمٹمنٹ کی ہے اپنی جماعت کے ساتھ تو میں ان کے ساتھ ہوں. چودھری صاحب میں لوٹے لے جاؤں؟ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو. تو چودھری صاحب بھی ہنستے تھے میری ان باتوں پر کہ یہ تھوڑی نڈر خاتون ہے. میں ڈرتی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب اور یہ بڑا ٹیرر ہوتا تھا 2008 میں نا شہباز شریف صاحب کا اپنے ممبرز پر, تو وہ تو لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, اور میں ان سے لڑتی تھی فلور پہ کہ بھئی آپ تو اپنے ممبرز کو نہیں ملتے ہیں, تو آپ کیسے ہم پنجاب کے باسیوں کا خیال رکھیں گے. تو بڑی بلنٹلی میں ان کے ساتھ سوال جواب. تو آپ نے لوٹوں پہ پروگرامز بھی بہت کیے اور اسمبلی میں بھی لے گئیں, تو آج کل جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر کیسے دیکھتی ہیں, کیا کہیں گی؟ آج کل تو دیکھیں نا کروڑوں میں بولیاں لگ رہی ہیں لوگوں کی, اور لوگ یہ تو آپ نے دیکھا تھا سندھ ہاؤس میں کیسے منڈی بازار لگایا ہوا تھا انہوں نے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے فائزہ, میں نے دیکھا 2008 میں بھی تھا, بعد میں بھی میں نے دیکھا, اس سے پہلے بھی چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی ہے. تو یہ ہر دور میں لوٹاکریسی کو فروغ دیا جاتا تھا. بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا, اور میں نے باقاعدہ پڑھا وہ پورا چارٹر کہ یہ کیا ہے. وہ بی بی محترمہ نے کہا اور نواز شریف صاحب نے کہ آئندہ ہم لوٹوں کو فروغ نہیں دیں گے, اور 2008 میں لوٹوں کو فروغ دیا گیا. تو لہٰذا یہ ہر دور میں لوٹاکریسی ہوتی ہے, بس آپ اپنے ضمیر کی بولی نہ لگوائیں,
آپ اگر باضمیر ہیں، ہمت والے ہیں، اپوزیشن کا سامنا کر سکتے ہیں. مشکل ٹائم بہت ہوتا ہے لیکن اصل خاندانی بندے کی پہچان تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے. اچھا، جیسے آپ کی پارٹی پہ مشکل وقت آیا، آپ کافی ٹائم اپوزیشن میں رہی، تو اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں، اچھی دکھتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کافی پارٹیز آپ کو اپروچ کرتی ہوں گی، لیکن آپ نے اپنی لائلٹی کبھی چینج نہیں کی. اس کی کیا ریزن ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ. مجھے اتنا لالچ دیا جاتا تھا 2008 میں، اس کے بعد بھی. پھر میری بیٹی کی شادی جہاں ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں سندھ کے، میر ہزار خان بجرانی، میر شبیر علی بجرانی، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو آپ سوچیں کیا مجھے کوئی نہیں کہتا ہوگا کہ بلیک میلنگ بھی ہوگی؟ بیٹی کی طرف سے بلیک میلنگ تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ اگر ہمیں بھی جوائن کرنا چاہیں. تو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی میری، فریال تالپور سے ہوئی. تو وہ مجھے کہتے ہیں کیونکہ آبویسلی بیٹی کی شادی ادھر ہوئی ہے تو ان سب سے میرا انٹریکشن تھا اور پہلے کا بھی تھا سیاست میں جو تھے. تو وہ مجھے آفرز آتی تھی، اور نون لیگ کی طرف سے جو آفرز آئی ہیں جو لالچ دیے جاتے تھے میں نے وہ ریفیوز کیا. میں نے اعلانیہ جا کر کہا کہ جی میں کاف لیگ کی ایک ورکر ہوں اور لائل ورکر ہوں، میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گی. کس قسم کے آفرز ویسے کی جاتی کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، ہم آپ کو منسٹر بنا دیں گے، ہم آپ کو فارم ہاؤس دے دیں گے، ہم آپ کو اتنے کروڑ دے دیں گے، 5 کروڑ 4 کروڑ 1 کروڑ. جی یہ بڑی آفرز آئی ہوئی ہیں، ہر دور میں آتی تھی. کبھی منسٹری کا آپ کا دل نہیں کیا کہ بھئی چلو میں بھی منسٹری کے مزے لوٹ لوں؟ باقی سب لوگ تو دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی ہے تو اس میں آ جاتی ہے، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آئے گی اس میں آ جاتے ہیں. بہت سارے سیاستدانوں کو تو ہم میوزیکل چیئر کی طرح دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی میں نے بھی یہی دیکھا ہوا ہے. رولر کوسٹرز نہیں ہوتی ہیں کہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. جس کی حکومت آئی اس میں آ تو میں ایک خاندانی عورت ہوں، باضمیر عورت ہوں، اور میری پارٹی نے مجھے نا ہر عہدہ دیا ہوا تھا. تو مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، مجھے بس یہ تھا کہ جب مشکل ٹائم آیا ہے پارٹی پہ تو میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، چودھریوں کے ساتھ. اور نو ڈاؤٹ فائزہ کے چودھریوں نے بھی مجھے اکنالج کیا، اور وہ اپنے ہر اس ورکر کو اکنالج کرتے ہیں جنہوں نے چودھری صاحب کا ساتھ دیا ہوا ہے. بلکہ جنہوں نے نہیں بھی دیا اس کا ثبوت ابھی آپ کی پاس جو وزارت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. چودھری صاحب کی بہت، وہ اپنے ورکرز کو بہت نوازتے ہیں. وہ وفادار، خاندانی، سیاسی رکھ رکھاؤ اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لیڈر ہیں، اور ان کو پہچان ہے اپنے ورکرز کی. تو وہ بہت عزت دیتے ہیں اپنے ورکرز کو. وہ اپنے ورکرز کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت رکھ رکھاؤ والے ہیں، بہت وفادار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت زیرک ہیں. لیکن پھر اس خاندان میں درار کیسے آئی یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ان کی پرسنل لائف پہ بات ہو رہی تھی، ان کی پولیٹیکل لائف پہ بات ہو رہی تھی. تو اب ہم جانیں گے کہ میم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی چودھری برادران کی وفاداری میں، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جب اتنی دوستی ہو، پیار ہو، تعلق ہو، رشتہ داری ہو، اور اتنے عرصے کا ساتھ ہو، تو یہ درار کیسے آئی، یہ اختلافات کیسے ہوئے؟ فائزہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں، کتنا رکھ رکھاؤ ہے. لیکن بہن بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. جیسے چودھری برادران 2 بھائی ہیں، بھائیوں میں سیاسی اختلاف آیا ہے، ضرور آیا ہے، لیکن ہماری ورکرز کی اور باقی گھر والوں کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو دوبارہ ملا دیں. یہ ایک خاندان ہے، یہ خون ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہے گی یہ ناراضگی. آپ دیکھیے گا اگلا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گی کہ فائزہ دیکھا اکٹھے ہو گئے یہ دونوں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کا ملاپ کرا دے. یہ ایک سیاسی اختلاف آیا ہے دونوں بھائیوں میں. اچھا، لیکن آپ ویسے سمجھتی کیا ہے، کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو؟ کیونکہ دیکھیں سیاسی جو ایک چکر ہوتا ہے وہ کب سے چل رہا ہے، اور کب سے یہ لوگ پورا خاندان سیاست میں ہے، بہت اتار چڑھا ہوا ہے، سب کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیونکہ جب ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، ان لوگوں کے اپنے بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی وجہ سے اختلافات آئے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، بچوں میں بھی آپس میں بہت پیار محبت ہے ان کا تھوڑے عرصے تک. بلکہ جب ناراضگی بھی تھی تو ان کی ایک پرسنل بات مجھے پتہ ہے کہ مونس صاحب اور سالک صاحب جو ہیں ایک دوسرے کو میسیجز بھی کرتے تھے، حالانکہ اختلاف تھا. تو میں بھی ابھی بھی کرتے ہوں یہ بھائی، مجھے تب چڑیا نے اڑتے اڑتے یہ خبر دی تھی، میں بھی ابھی بھی ہو ان کی. لیکن بھائی ہیں میری، یہی پرسنل ہے ان کے گھر کا معاملہ. ہم سب کی دعا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں کیونکہ اتنا بڑا نام ہے چودھری ظہور الہی شہید کے ساتھ، یہ منسلک سارے لوگ ہیں، یہ خونی رشتہ ہے ان کا.
تو تھوڑی دیر کی ناراضگی ہوئی ہے مگر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ. ہم سب لوگ ہی دعا گو ہیں. لیکن ویسے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جی یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے نا ان لوگوں نے خراب کیا ہے, بھائیوں میں اختلافات ڈالے ہیں. ایک تو پی ڈی ایم میں کیسے اختلافات زرداری صاحب ہر دوسرے دن شجاعت صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, تو سیاسی مفاہمت کے لیے جاتے ابھی تھے شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے ہی ڈالی ہے مخالفت, ورنہ بھائیوں کو کوئی نہیں جدا کر سکتا. اور یہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ڈلی ہے مخالفت جو ہو رہی ہے, ادروائز انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے کہا کہ زرداری صاحب چلے جاتے تھے, شہباز شریف صاحب چلے جاتے تھے, چلے جاتے ہیں, ہم اسٹل ان لوگوں طارق بشیر چیمہ وہ دیکھیں نا گھر اتنا اچھا طارق بشیر چیمہ صاحب تو آپ لوگوں کی پارٹی کے ہیں, وہ شجاعت صاحب کے ساتھ ہے شجاعت نا, صاحب کے ساتھ, پی ڈی ایم جی. کے حصہ ہیں, منسٹر ہیں پی ڈی ایم میں. ہاں جی. تو وہ اختلافات بہن بھائیوں میں ڈالنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں نا. تو وہ طارق بشیر چیمہ صاحب تھے, یہ شجاعت صاحب کے ساتھ شہباز شریف آ گیا, پھر زرداری صاحب آ گئے. وہ اس طریقے سے جو پرویز الہی صاحب بھی میم ادھر ہوتے تھے, تو میٹنگز تو تب ہوتی تھی جب آپ لوگوں کو وہ لوگ سی ایم شپ آفر کر رہے تھے. سی ایم شپ تو چودھری صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے آج تک دے رہے ہیں. اب فائزہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا, ہم ہنس رہے تھے اس دن, تھوڑے دن پہلے جب یہ آپ نے سنا بلیغ الرحمان گورنر صاحب نے جب ڈی نوٹیفائی کیا, تو ہم ہنستے تھے کہ یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں. تو وہ پھر بیچ میں خبر آئی کہ آپ پی ڈی ایم کے سی ایم بن جائیں, مطلب فیوچر میں بھی ہم آپ کو سی ایم بنا دیں گے, آپ پی ٹی آئی سے الائے ختم کر دیں. اتنی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو, تو کیوں نہیں آپ لوگ کیونکہ الائنس وعدہ کر لیا چودھری صاحب نے خان صاحب کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آگے فیوچر میں بھی ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہی بینگ اے الائے پارٹنر کام کریں گے. اچھا, تو لیکن بیچ میں خان صاحب کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں, خان صاحب کچھ اور بیان دے دیتے ہیں, چودھری صاحب کی طرف سے بیان الگ جاتا ہے. پھر ابھی انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے جس طرح کے خان صاحب کے بیانات آئے, چودھری پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بعد میں ان کی طرف سے ان کا ایک الگ موقف سامنے آیا کہ میں خان صاحب سے اگری نہیں کرتا ہوں. تو پھر بعد میں دوبارہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, مونی صاحب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور خان صاحب مونی صاحب کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. یہ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے اصل میں فائزہ؟ ہم آپ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ایکچولی دو مختلف جماعتیں ہیں, ہم دونوں کی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں, لیکن الائے آپ بن سکتے ہیں. اب اس میں چودھری صاحب کا بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ ہمارے جو ریاست کے دو بڑے ستون ہیں, اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری, یہ ان دونوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. انفیکٹ وہ بھی ہمیں ساتھ لے کر چلتی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں کبھی کوئی پرابلم آ جائے, ملک متحمل بھی نہیں ہے سب چیزوں کا, ناگہانی آفات جتنی آ جائیں اس میں سب سے پہلے آپ آرمی کا رول دیکھیں گی. زلزلہ آیا تو آرمی, سیلاب آیا تو آرمی, کہیں پہ کوئی ہمیں, یہاں تک کہ معیشت ہماری اتنی ڈاؤنر تھی, معیشت پہ ڈاؤنر تھا کہ ہم باہر کے ممالک کے ساتھ وہ راضی ہوئے تھے ہمارے سپہ سالار کو فنڈ دینے پر, رادر دین کے کسی وزیر اعظم کو وہ دیں. تو اس میں دیکھیں کتنا رول اسٹیبلشمنٹ پلے کرتی ہے. تو چودھری صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت عزت اور پیار دیتے ہیں. اسی طرح وہ جوڈیشری کے ساتھ ہیں. فائزہ تھوڑے دن پہلے جو ہوا ہے ہمارے ملک میں, آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں, کہ انہوں نے کہا جی آپ تحلیل کرنے کا کریں اسمبلی. تو چودھری صاحب نے وعدہ کیا تھا خان صاحب سے کہ میں تحلیل کر دوں گا ود ان نو منٹ, ود ان 1 سیکنڈ میں اس کو کر دوں گا. لیکن اس کے جو ریئیکشن آنا تھا چودھری صاحب نے وہ بھی ان کو بتایا کہ خان صاحب تحلیل تو میں کر دوں گا. ریئیکشن کہاں سے آنا تھا؟ جو اگر ہم کسی حکومت کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو جو اپوزیشن ہے اس نے ریئیکشن دیا نا, اس نے دیکھیں ہمارے اوپر کیسے کیسے کبھی گورنر کے تھرو لگا رہے ہیں, آئین کے تحت وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, آئین کے تحت وہ 1 سال ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. ریئیکشن ان کی طرف سے جو آنا تھا چودھری صاحب نے یہ سب خان صاحب کو بتایا, اور میں نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ بہت بڑے لیول پہ ہے کہ بہت زیادہ پورے پنجاب کے ہم قیدیوں کی لسٹ بنائی ہے میں نے آئی جی صاحب کے ساتھ مل کے, کہ جو قیدی نہیں دے سکتے اپنی جو چلان فیس ہے یا جو سزا بھگت چکے اور فائن جن کو ہوا ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتے, تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ میں نے ان کے سامنے یہ کیس رکھا ہے. اور میں نے ایک کیس رکھا ہے چیمبر آف کامرس لاہور کے جو ہیں, وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں.
تو وہ بہت اچھی نیکی کا کام ہے. بالکل. یہ وہ مخیر حضرات نے بڑی میری ہیلپ کی ہے جس میں میں کریڈٹ دوں گی. جو وہاں لاہور چیمبر کے جو کاشف انور صاحب ہیں چیمبر کے پریزیڈنٹ, انہوں نے مجھے مخیر حضرات سے ملوایا ہے, اور پھر جو رہ گئے ہیں وہ ہم چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گی کہ وہ قیدی رہا ہوں گے. اچھا, خواتین جو قیدی ہیں ان کے مسائل بھی کچھ ڈفرینٹ ہیں. ایک تو بتائیں کہ خواتین قیدیوں کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں, اور دوسرا جو بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کیا علیحدہ سے نرسریز وغیرہ بنائی گئی ہیں؟ جی فائزہ, وہ جو فلموں میں دکھاتے تھے نا پتلی دال اور لڑائیاں اور جھگڑے, بالکل اپوزٹ کر دیجئے. پہلے میرا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ پریزن ڈپارٹمنٹ سے پہلے کہ جیلوں کے اندر یہ سب کچھ ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. وہاں پہ خواتین کا بالکل علیحدہ سسٹم ہے. خواتین کے لیے سائیکالوجسٹ رکھے ہوئے ہیں, خواتین کے بچوں کے لیے علیحدہ نرسریز ہیں, پھر بچوں کو قرآن کلاسز علیحدہ ہے, خواتین کی قرآن کلاسز ہیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں, خواتین کے لیے جو لیڈی وارڈرز ہیں وہ ہیں. بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ماحول ہے اندر. تو یہ اندر. سب کچھ پہلے سے تھا یا آپ کے یہ چارج لینے کے بعد سے یہ سب؟ نہیں نہیں, یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جب دور تھا تب یہ سٹارٹ ہوا, اس کو انہوں نے پرسو کیا. پھر جب بزدار صاحب کا دور آیا ہے اس میں جیل خانہ جات کے لیے کام کیا گیا ہے. اور آج جب میں آئی ہوں جیل خانہ جات میں تو تب میں تو بہت ریفارمز دیکھ رہی ہوں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی میں آئی جی صاحب کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی ہوں. اور ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. الہی آمین. اچھا سمینہ صاحبہ, اب آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی, آپ نے ان کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا نام ہے جی چودھری پرویز الہی صاحب. خوبی تو ان کی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں, اور خامی تو خامی پتہ نہیں, وہ لیڈر ہیں بھئی, ان کی خامی ایک آدھ آپ کو جو لگی ہو اتنے عرصے میں. خامی میں نے کوئی نہیں دیکھی ان میں, مگر ہوگی لیکن ہم ورکرز کے سامنے نہیں کبھی انہوں نے شو کرائی. اچھا, چودھری شجاعت حسین صاحب, ان کی بھی ایک خوبی اور ایک خامی بتائیں. چودھری شجاعت صاحب بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, اور میں جو آج آپ دیکھ رہی تھی نا ہر ایک کا فون کر رہی تھی. چودھری شجاعت صاحب کے پاس جب بھی آپ کوئی کام لے کر گئے انہوں نے فوراً سے اس بندے کا کام کیا. کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ ایسے نہیں ہے ویسے. کبھی کبھی میں بھی کر جاتی ہوں کہ یہ مشکل ہے یا اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن چودھری صاحب نے جس کا بھی کوئی کام لے کر گیا انہوں نے فوراً کیا. اور ان کی بھی خامی میں نے تو, یا پھر وہ تھوڑے سے لائی لگ گئے ہیں, باتوں میں آ گئے ہیں, خامی نکل رہی ہے. اچھا جی, شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ خامیاں تو بہت زیادہ ہیں ان کی, وہ تو مجھے یاد ہے. اچھا, ایک خامی بتائیں اور ایک خوبی بتا دیں. اچھا, خوبی اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا دور تھا جب وہ موٹر وے بنی تھی, یہ خوبی ہے ایک ان کی جماعت کی, موٹر وے انہوں نے بنائی. اور خامی یہ ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا عزت والا بیوروکریٹ ان کے پاس جاتا ہے جب, تو وہ بجائے اس کو اور عزت دینے کے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں. یہ خراب خامی میں نے دیکھی ہے شہباز شریف میں. جبکہ میں نے پرویز الہی صاحب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کے پاس عزت والا افسر جاتا ہے وہ ان کو اور زیادہ اوپر لے جاتے ہیں, اتنی عزت دیتے ہیں چودھری پرویز الہی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے. اور شہباز شریف کو میں انگلی کے اشارے سے گیٹ آؤٹ کرتے ہوئے میں دیکھ چکی ہوئی ہوں پنجاب اسمبلی میں, کہ وہ افسر کو کہتے تھے گیٹ آؤٹ. تو وہ میں نے کہا یہ لیڈر ایسے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو خوبی بھی ہے اور خامی بھی ان کی میں نے ساتھ ہی آپ کو بتا دی. عمران خان صاحب, ایک خامی ایک خوبی. خان صاحب میں دیکھیں ہر دل عزیز ہیں, عوام کا دل انہوں نے جیتا ہے, مجھے خود وہ بہت پسند ہے. لیکن خامی ان کی یہ ہے کہ وہ بھی لائی لگ ہی لگ رہے ہیں مجھے کہ باتوں میں آ جاتے ہوں گے اپنے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب میں بہت خوبیاں ہیں, بہت اچھے لیڈر ہیں, ایک ویژنری لیڈر آئے ہیں بہت عرصے بعد ہمارے ملک میں. تو اچھائیاں تو ہیں ان میں, لیکن خامی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ باتوں میں نہ آئیں کسی کی, وہ بھی بس لائی لگ گئے ہیں, لائی لگ, سارے لائی لگ گئے. آخر میں آپ کا اپنا نام ہے, آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی. ہاں, خوبیاں تو مجھ میں بہت زیادہ ہیں. خواتین میں سے آپ کس سے پوچھ لیں وہ نہیں کہیں گے ہمارے میں کوئی خامیاں ہیں. خوبیاں ہیں لیکن خامیاں بھی میرے میں بہت ہیں. ایک تو میں
नींद बहुत ज़्यादा सोती बहुत हूँ कि मुझे छुट्टी आई है तो मैंने बस सोना नींद का है, कोटा कुछ भी पूरा हो करना जाए। है। खावर साहब कहेंगे भी इम्पोर्टेंट है, लोगों ने मिलना है, मैं कहती हूँ मुझे सोना भी ज़रूरी है। ये एक बुराई है मुझ में कि मैंने नींद पूरी करनी है। और दूसरी खामी और क्या हो सकती है? खूबी तो चलिए बस खामी है कि बतानी है, अब ज़्यादा ना बताने अच्छा बैठे। अच्छा खूबियाँ मुझ में, देखिए मैं लोगों का दिल जीतती हूँ, लोगों के दिल में बस जाती हूँ, इतना प्यार और इज़्ज़त देती हूँ कि अगला बंदा खुश हो जाता है। अब उसका काम हो या ना हो, मेरी अखलाक और ज़ुबान से उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो वो उस बंदा जो मेरे पास साइल आता है, मैं इतने प्यार और इज़्ज़त से उससे बात करती हूँ कि वो खुश होकर जाता है। ज़बरदस्त, ये खूबी है, ये बहुत बड़ी खूबी है और अल्लाह करे ये खूबी सब में आए। सबीना साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बातें की। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।